अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मनाई जा रही थी, लेकिन सुबह सवेरे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ऐसा सानेहा हुआ जो पाकिस्तानियों के लिए नया तो नहीं है, लेकिन बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि ऐसे वाक़यात कराची से खैबर तक गाहे बगाहे होते रहते हैं। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के अंदर आतिश ज़दगी का वाक़या और 14 से 15 बच्चों की हलाकत, उनका जान से चले जाना, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। क्योंकि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड का मतलब ही ये होता है कि वहाँ पर तमाम ज़रूरियात मौजूद हैं, वहाँ पर ज़िंदगी को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होना चाहिए, बजुज़ इसके कि अगर किसी की का वक्त पूरा हो गया है, वरना डॉक्टर्स वहाँ पर पूरी बंदोबस्त करते हैं, पूरा इंतज़ाम रखते हैं, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही होती है। लेकिन वहाँ पर आग लग गई। आग कैसे लगी, मैं पहले वो रिपोर्ट जो जारी की गई है वो बयान करता हूं और फिर आते हैं असल खेल की जानिब कि रिपोर्ट तो ये आ गई, लेकिन दीगर जो मामलात थे उनसे सरफ नज़र क्यों हुआ इस रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट क्या बताती है? रिपोर्ट कहती है कि पिम्स अस्पताल के NICU में आतिशज़दी के वाक़ये की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिम्स सानेहा कैसे पेश आया, पिम्स इंतज़ामिया ने यह रिपोर्ट जारी की है। पिम्स अस्पताल की NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फट गया, जिसकी वजह से यह आग लगी। नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ दी। इंतजामिया की रिपोर्ट है। आग से धुआं पैदा हुआ और धुआं पाइप के जरिए बच्चों की सांस की नाली में, उनकी सांस में गया, जिसकी वजह से बच्चों की अमवात हुई हैं। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। आग पहले कम थी, फिर तेजी से फैल गई। नेबुलाइजर फटने के बाद ऑक्सीजन ने आग पकड़ी। आग के धुएं ने बच्चों को मुतासिर किया। धुआं पाइप के जरिए बच्चों की सांस की नाली में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने के बायस हुई। एक ही बात को बार बार रिपीट कर करके इस रिपोर्ट में बयान किया गया। चंद नुकात हैं उस रिपोर्ट के अंदर और कुछ भी नहीं है। यह नहीं बताया गया कि सुबह 6 बजे आग लगती है, लेकिन रेस्क्यू को इत्तला दी जाती है 6:45 पर। 45 मिनट तक किसी को पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है। अमला अपनी जानें बचा रहा था, बच्चों को निकाल नहीं रहा था, और इसके ऐनी शाहिद मौजूद हैं। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। आखिर किस तरह से इमरजेंसी में काम करने वाला अमला इमरजेंसी SOP से नावाकिफ था? उसको क्यों नहीं पता था कि फायर ड्रिल्स उसने क्यों नहीं की हुई थी, कि ऐसी सूरत हाल में क्या उसे करना है? उसे क्यों नहीं पता था कि उसे इस मौके पर किससे राब्ता करना है? मैं जो ये बात कह रहा हूं इसका सबूत मौजूद है। और वो एक खातून है जो अस्पताल का अमला तो बच्चों को नहीं निकाल रहा था, लेकिन वो खातून गई और उन्होंने एक बच्ची को बचाया है। यानी स्टाफ जो है वो, जो बच्चे वहां पर एडमिट थे, उनके घर से किसी मर्द को बुला रहे हैं कि वो आके बचाएं, और इन खातून ने जाके बचा लिया। और जो डॉक्टर्स हैं वो अपने आप को बचा के वहां से भाग रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ वहां से भाग रहा है। 45 मिनट तक ये सब कुछ होता रहा। अब इस दौरान जो ऑक्सीजन के पाइप से उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गई है और वो बच्चों के लंग्स में गई है, वरना 7 बच्चे जिंदा वहां से जो निकाले गए वो जान से ना जाते। हैरत की बात यह है कि अस्पताल के पास क्या पोर्टेबल इंक्यूबेटर भी मौजूद नहीं थे? जो बच्चे झुलस गए उनको बचाने के लिए क्या बर्न सेंटर मौजूद नहीं है? ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इस अस्पताल में ये इंतजामात भी नहीं है। सब कुछ यहां पर होगा, पैसे भी आते होंगे, सारे डिपार्टमेंट भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे, लेकिन अनफंक्शनल। इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? फिर इमरजेंसी का जो रास्ता था, इमरजेंसी के हालत में बाहर निकलने के लिए, वहां पर ताला लगा हुआ था। एक रास्ता कंफर्म है, 2-3 रास्ते बताए जा रहे हैं, लेकिन ताले लगे हुए थे। क्यों लगे थे ताले? जी, बच्चे चोरी होते थे तो बच्चों की चोरी को रोकने के लिए ताले लगा दिए गए थे। यह कौन सा तरीका है? इंटरनेशनल सेफ्टी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के अंदर जो बिल्डिंग्स कंट्रोल के कवानीन हैं उनकी खुली खिलाफ वर्जी है। यह सेफ्टी लॉस की खुली खिलाफ वर्जी है जो यहां पर की गई। इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे चोरी हो रहे हैं तो दूसरा कोई बंदोबस्त करें। यह आप कैसे कर सकते हैं कि आपने दरवाजा बंद कर दिया? फिर इसके बाद जनाब, जो फायर आग बुझाने के जो आलात थे वो या तो एक्सपायर्ड थे या उसमें प्रेशर नहीं था। एक सेंट्रलाइज्ड अलार्म सिस्टम या तो मौजूद नहीं था या उसने काम नहीं किया। सबको इत्तला बर वक्त नहीं हुई। ऐसी लाइट्स वहां पर मौजूद नहीं थी जो धुआं जब लगता है, आग लगती है तो वो ऑन होती है तो धुएं में देखना कुछ मुनासिब हो जाता है, उसमें देखा जा सकता है।
خودکار جو شاور سسٹم ہوتا ہے وہ یا تو تھا نہیں یا ناکارہ تھا, اس نے اپنا کام نہیں کیا. اور کیونکہ سینٹرلائز فائر سسٹم موجود نہیں تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, جب 45 منٹ بعد آپ نے فائر بریگیڈ کو اطلاع دی تو فائر بریگیڈ اسپتال پہنچی, پہلے دروازے پر پہنچی تو وہاں پر موجود جو سیکیورٹی عملہ تھا اس کو بیوروکریٹک نارمز بہت سمجھ میں آ رہے تھے, اس کو ایمرجنسی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا جی اس دروازے سے آپ نہیں جا سکتے, دوسرے دروازے سے جائیں. تو ایسی صورت میں جہاں بچوں کی زندگیاں خطرے میں تھیں, فائر بریگیڈ کو اندر نہیں آنے دیا, فائر بریگیڈ دوسرے رستے سے گھوم کر آئی جس سے 8 سے 12 منٹ کا وقت اسے مزید لگا. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسپتال میں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے. تو یہ کئی سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں چاہیے ہیں, قوم کو چاہیے ہیں کہ راستے کیوں بند تھے, بچوں کو زندہ کیوں نہیں بچایا گیا, ریسکیو ٹیموں کو کیوں روکا گیا اسپتال جانے سے. اور پریس ریلیز کیا آ رہی ہے کہ جی بس آگ لگ گئی ایک مشین میں اور اسے آکسیجن کی نالی میں دھواں چلا گیا اور بچوں کو نہیں بچایا سکا. جناب بچایا جا سکتا تھا لیکن انتظام نہیں تھا. میں مہمانوں کی طرف آتا ہوں اور پھر اس پر بات کرتا ہوں. انور عباس صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں, 24 نیوز کے نمائندے ہیں اور یہ پیمز اسپتال میں موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سابق وائس چانسلر ہیں, بہت سینئر ڈاکٹر ہیں اور اس ہر رگ و پے سے واقف ہیں پیمز اسپتال کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا سا انور عباس صاحب سے اس وقت کی صورتحال جان لوں. انور عباس صاحب, یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں کہ آگ بجھانے کے جو آلات تھے وہ یا تو تھے نہیں یا ناکارہ تھے, ایس او پیز کیا ہونی چاہیے ایسی صورتحال میں, عملے کو پتہ نہیں تھا, ایمرجنسی ایگزٹ پر تالا پڑا ہوا تھا, یہ سب کچھ تھا, ایسا ہی ہے یا اس میں کوئی شک ہے؟ جی بالکل مسعود صاحب, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ بالکل صورتحال ایسی ہی تھی. گیٹس بند تھے, 2 سے 3 گیٹس جو ان کو بند کیا گیا تھا. جب آگ کا شعلہ بھڑکا کوئی فائر سیفٹی سسٹم موجود نہیں تھا, جو موجود تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا, اس کو رینیو نہیں کیا گیا تھا, کافی عرصے سے ان آلات کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا. حالانکہ گزشتہ 3 سال میں 22 ارب روپے پیمز کے لیے جاری کیے گئے ہیں تاکہ اس کے سسٹمز کو اپ گریڈ کیا جا سکے, اس میں جو ضروری آلات ہیں وہ مہیا کیا جا سکیں. فائر سیفٹی سسٹم بہت پرانا تھا, جو فائر وہ جو تھے فائر ایکسٹنگوشر وہ بھی کام نہیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ کوئی فائر سیفٹی کے حوالے سے ڈرلز نہیں کروائی گئی تھی. اور یہ ڈرلز کروانا تو ذمہ داری ہوتی ہے شہری دفاع کی, اور اگر وہ ڈرلز نہ کروائیں تو ایک سرٹیفیکیشن ہوتی ہے فائر سیفٹی کی, وہ نہیں ملتی. تو اسپتال کے پاس وہ فائر سیفٹی کی سرٹیفیکیشن نہیں ہے یا سرٹیفیکیشن موجود ہے, ڈرلز نہیں کروائی گئیں. جی بالکل, اگر تو ان کے پاس یہ سرٹیفکیشن موجود ہے تو ان کو یہ ڈرلز کروانی چاہیے تھی تاکہ ایمرجنسی کی صورتحال میں کسی قدرتی آفت میں پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے عملے نے. لیکن آج جو دیکھا گیا وہ نااہلی سے زیادہ ایک یہ معاملہ بھی تھا کہ عملے کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے, کہ لوگ بچوں کو کیسے نکالنا ہے, صورتحال پر کیسے قابو پانا ہے, فائر ایکسٹنگوشر موجود ہے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. آگ لگی ہوئی ہے, ایک وارڈ میں آگ لگی ہوئی ہے, باقی اسپتال میں نہیں پتا کہ اسپتال میں آگ لگ گئی ہے, تو وہ جو سینٹرلائز الارم سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اسپتال میں موجود نہیں ہے یا ناکارہ تھا. بالکل ایسی ہے, سینٹرلائز الارم سسٹم کا کوئی اس والے سے خبر موجود نہیں ہے کہ وہ تھا, کام کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا. اور سب سے بڑی چیز یہ دیکھیں کہ 7 بچوں کو جب نکال لیا گیا, ساتھ ہی چلڈرن ایمرجنسی موجود ہے, وہاں پہ لے جایا جا سکتا تھا, چند قدم کا فاصلہ ہے. اس کے ساتھ برن یونٹ ہے, پیم کا برن یونٹ جو ہے پیمز کا, اس کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہے, کافی بڑا برن یونٹ موجود ہے. اس کے باوجود 7 بچے جو نکال لیے گئے ان کی جانیں بھی نہیں بچائی جا سکی, ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا سکا. جو چلڈرن ایمرجنسی ہے وہاں پہ یا جو برن یونٹ ہے ان کو جو بھی ضروریات تھی ان کی ضرورت کے مطابق ان کو ٹریٹمنٹ پیمز نہیں دے سکا. اور یہ عملے کی انتہائی آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست برنز یونٹ ہے, بہت اچھا بچوں کی ایمرجنسی موجود ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ سب کچھ وہاں موجود ہے, لیکن پتہ نہیں کسی کو کہ کرنا کیا ہے. کیوں پیور بیوروکریٹک سسٹم چل رہا ہے وہاں کے اسپتال کے اندر.
بالکل ایسی ہی ہے, ایک بیوروکریٹک طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو, اوپر سے پرمیشن آئے گی, فلاں سے رابطہ کریں گے, فلاں سے رابطہ کریں گے, فلاں کہے گا تو تب یہ ہوگا. بچوں کے والدین کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یار آپ کے بچے اندر موجود ہیں, آپ یہاں سے انٹر, اور والدین کو بھی نہیں پتا تھا کس گیٹ سے انٹر ہونا ہے. ان بیچاروں کہا جاتا تھا آپ دوسرے گیٹ پہ چلے جائیں, وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے نہیں آپ تیسری جگہ سے انٹر ہوں. وہ بیچارے اپنی دور دھوپ میں لگے رہے, اور کوئی گائیڈ لائنز موجود نہیں تھی کہ ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے. صورتحال میں میڈیا پہنچ جاتا ہے تو کچھ چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اب جو تحقیقات ہوں گی وہ تحقیقات ویسے ہی ہوں گی جیسے کہ جس میں اپنے آپ کو بچایا جا سکے. کوئی فوٹیج نہیں بنانے دی گئی, کچھ نہیں ہوا, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پر گئے اور میں نے ان کے جو ایک پرومو جاری ہوا ہے اس میں میں نے دیکھا کہ کچھ وارڈ کی جو صورتحال ہے, ہو سکا تو ہم دکھائیں گے بھی آپ کو. بہت شکریہ انور عباس صاحب. جی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, سر انتہائی افسوسناک واقعہ, آپ کے دل کے بہت قریب ہوگا یہ ادارہ, آپ یہاں پر وائس چانسلر رہے, ایک آپ کا لمبا کیریئر ہے. ڈاکٹر صاحب کئی اسپتالوں میں آپ نے کام کیا, آپ پاکستان کے سینئر ترین ڈاکٹرز میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں سوائے لاپرواہی, بد انتظامی, ایک بیوروکریٹک قسم کا کلچر وہ نظر آ رہا ہے, اور جبکہ پیسے بھی ٹھیک ٹھاک مل رہے ہیں اس اسپتال کو, اور یہ سانحہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ مسعود. دیکھیں انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, جتنا بھی اس کو کنڈیم کریں کم ہے. وہ جو 14 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ تو ظاہر ہے جنت میں چلے گئے, وہ ہم سے بہت بہتر, دنیا سے کئی گنا بہتر جگہ پہ چلے گئے. لیکن ان کے لواحقین پہ, ماں باپ پہ, جنہوں نے 9 مہینے صبر کیا تھا کہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ لڑکا دے گا یا لڑکی دے گی, اور انہوں نے بہت پلان کیا ہوگا, ان کے لیے قیامت برپا ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آلریڈی پرسیپشن جو سرکاری ہاسپٹلوں کا ہے بہت برا ہے. شاید ہم خود تو ادھر علاج نہ کرائیں, ہمارے نوکروں کو بھیجتے ہیں صرف علاج کرانے کے لیے. دیکھیں مسعود, یہ جو واقعہ ہوا میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں وہاں رہا ہوں, میرا وائس چانسلر کا اس وقت یہ ایک یونیورسٹی ہاسپٹل تھا, تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی تھوڑی آسان تھی کیونکہ وائس چانسلر کے پاس ED کا بھی تھا چارج اور اس کا وائس چانسلر کا بھی, تو اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا ٹو یونیورسٹی. بعد میں میرے جانے کے بعد اس کو انفارچونیٹلی جدا کر دیا گیا, تو یونیورسٹی ہاسپٹل کا ٹائٹل اس سے لے لیا گیا, یہ صرف ایک ہاسپٹل رہ گیا جس میں پھر یہ ڈائریکٹ منسٹری کے انڈر آ گیا. پھر ظاہر ہے بیوروکریسی وہاں آ گئی یا جو بھی ہوا, تو لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو یہ ہوا ہے یہ ٹوٹل سسٹم فیلئر تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر ہی نہیں تھا کیا ہوا کہ کوئی ایسا واقعہ کبھی ہو سکتا ہے. پری ایمپٹیو نہیں تھا, کوئی ان کے SOPs نہیں تھے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کس طرح ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور کس کس کو رائٹ فرام دی ٹاپ اکٹھے ہونا پڑتا ہے چند منٹوں میں, اور کیا کیا ہیلپ چاہیے. اور بچوں کے یہ اغوا کا معاملہ ہے تو بچوں کے اغوا ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں, یہ کوئی واحد ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ CCTV کیمراز لگاتے ہیں اور گارڈز کھڑے کرتے ہیں, ٹرینڈ گارڈز, یہ تو حل نہیں ہو سکتا نا, ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اور ایمرجنسی ایگزٹ آپ بند کر دیں جس سے ایمرجنسی کی وقت وہاں سے نکلنا ہے. آپ نے تو درجنوں زندگیوں کو داؤں پہ لگا دیا, اور دیکھیں اس کا نتیجہ بھی نکل کر آ گیا. یہ انٹرنیشنل فائر سیفٹی اسٹینڈرڈز کے بھی خلاف ہے, ملکی قوانین کے بھی خلاف ہے. دیکھیں اب انفارچونیٹ یہ چیز ہے کہ ہم پری ایمپٹیو یا پریونٹیو سوچتے ہی نہیں ہیں. جب میں وہاں تھا تو ہماری ریگولر ڈرلز ہوتی تھیں ہر ماہ, اور ہر ڈپارٹمنٹ کی ہوتی تھیں, اور پھر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. یہ ٹریننگ یا ڈرلز کی سرٹیفکیشن ہر 6 ماہ بعد ہوتی ہے, تو شاید اس کے بعد ہوئی نہیں, یا کوئی کسی نے فائر سیفٹی کا, پیشنٹ سیفٹی کا بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ وہاں تھا اور ہونا چاہیے ہر ہاسپٹل میں. دیکھیں مریض وہاں آتے ہیں خوشی لینے بچے کی پیدائش کی, اور ماں اور بچے دونوں کو جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جو صحت کی علامت ہونا چاہیے, جو زندگی کی علامت ہونا چاہیے, اور وہی اس طرح بلکہ ڈاکٹر صاحب آخر میں ہاسپٹل کی جو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ اسپتال میں ایسے لوگوں کو لگانا چاہیے نا جو سمجھتے ہوں اس کی نزاکتوں کو. مجھے لگتا ہے یہاں پر ایسے لوگ لگائے گئے ہیں جو نہیں سمجھتے کہ پبلک سیفٹی کیا چیز ہے, ایمرجنسی کیا چیز ہے, ایسی صورتحال میں کرنا کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا ذمہ دار بھی تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا, یہ جانیں ایسی تو نہیں چلی گئیں. دیکھیں مسعود, یہ
ہائیلی ہاسپٹل مینجمنٹ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. یہ ایک عام آدمی، ایک پروفیسر، ڈاکٹر، ایک سیکٹری، ایک منسٹر یہ نہیں سمجھ سکتا. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ہاسپٹل مینجمنٹ میں کام کیا ہو، کورسز کیے ہوں، ایجوکیٹ ہوں، وہی فال کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ عنصر ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو سیف کرتے ہیں ہر طریقے سے. غلط ٹیکے سے بھی سیف کرتے ہیں، غلط اس کو گیس ملنے سے بھی سیو کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، اس سے ہم جاگ جائیں اور آئندہ پیشنٹ سیفٹی کو ہم سب سے اوپر رکھیں، پرائم امپورٹنس دیں اور ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنلز کو وہاں رکھیں اور ان کی بھی ایس او پیز ہوں، ہر چیز کے ایس او پی ہو. ہم ہر واقعے کے بعد سمجھتے ہیں کہ جاگ جائیں گے، لیکن ہم سوتے رہتے ہیں. یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مڈل ایسٹ کی جنگ کی بات کریں گے، جہاں پر امریکہ اور ایران کیا کسی معاہدے کے قریب ہیں یا یہ جنگ بڑھنے جا رہی ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت سینٹرل ایشیا میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگی معاملات ہیں اس میں قوی امید یہ ہے کہ کوئی کسی مذاکرات کے نتیجے میں کسی معاہدے کی طرف یہ دونوں فریق رواں دواں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حالیہ دورہ کیا. محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، جس کے بعد محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ بہت حوصلہ افزا یہ دورہ رہا اور کچھ اچھی خبریں آنے والی ہیں. پھر ایران کی طرف سے آفیشیل بیان آیا کہ یہ جو ملاقات تھی اس میں نئے سفارتی جو معاملات ہیں اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے اور وہ جلد اس دورے کے نتائج جو سامنے آئیں گے. اب قطر بھی بتا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے جاری ہیں اور فریقین جو ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں. اسی طرح روسی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جنگ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چلانا چاہتے ہیں، اگر ایران چلانا چاہتا ہے تو اس جنگ کا کوئی اینڈ نہیں ہے. نہ امریکہ ایران کو تباہ کر سکتا ہے، نہ ایران امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو تنگ کر سکتے ہیں، نقصان ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہاں، امریکہ کا نقصان یہ ضرور ہے کہ اس کی جو ایک سپر پاور کی حیثیت تھی وہ ذرا داغدار ہو گئی ہے. اس کا پیٹرو ڈالر جو ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے. ایران کے لیے یہ ہو گیا کہ ایران کی جو 45 سال سے پرابلمز تھے ان میں اس کو ایک ریلیف نظر آ رہا ہے. تو پاکستان MOU یہی حل ہے سینٹرل ایشیا میں جنگ کے بادل چھٹنے کا اور جنگ کے ختم ہونے کا. اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا شاہی صاحب. ڈاکٹر صاحب، مذاکرات ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر یہ تو بات ہو رہی ہے کہ دونوں مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے اور آنا بھی ایک نہ ایک دن، لیکن تجربہ یہ رہا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے 3-4 مرتبہ تو ہو چکا کہ مذاکرات کی میز کوئی بم سے اڑا دیا. اس دفعہ جب مذاکرات شروع ہوں تو ان کے دیرپا ہونے کے لیے، قابل عمل ہونے کے لیے، ان کا نتیجہ خیز ہونے کے لیے گارنٹیز کیا چاہیے ہوں گی اور کیا وہ اس دفعہ موجود ہوں گی؟ مسعود بھائی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے مہمان کو بہت سلام. آپ نے بجا فرمایا. پہلے تو آپ نے یہ جملہ کہا، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ نہ امریکہ ایران کو ہرا سکتا ہے، نہ ایران امریکہ. اور ثابت ہو رہا ہے. جی، ثابت ہو رہا ہے. یہ بذات خود نہ فقط بڑا جملہ ہے بلکہ یہ بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ دے رہا ہے. وہ امریکہ جو ہر کسی کو ہرا بھی سکتا ہے، تباہ بھی کر سکتا ہے، وہ ایران کو نہیں کر پا رہا. بذات خود یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کا مطلب امریکن جو کیپیسٹی ہے ڈسٹرکشن کی وہ کافی حد تک جو پچھلی صدی کا ڈاکٹرائن تھا جنگ کا، وہ اس صدی میں نہیں چل رہا. بلکہ آج ایک اسٹڈی آئی، بلکہ امریکن انٹیلیجنس رپورٹ ہے. انہوں نے کہا ویسے تو رشیا یورپ کے اندر نہیں گھسے گا جب تک یوکرین کی جنگ ہے، لیکن چونکہ امریکہ کی کیپیسٹی اب ظاہر ہو گئی ایران وار میں تو اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. چائنا کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر وہ تائیوان میں کل چلا جائے تو کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تائیوان کو روک پائے. یہ دو چیزیں. تیسری چیز یہ دیکھیں، 2015 میں ٹاکس شروع ہوئیں اور 2016 کے اندر جنوری 2016 میں فائنلائز ہو گیا تھا. تقریباً 18 مہینے کی بات چیت تھی جس میں یہ جو JCPO کا معاہدہ ہوا. 2018 جنوری میں یا سپٹمبر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسے اڑا دیا، منسوخ کر دیا. اگین بات چیت کا آغاز ہوتا ہے اور اس بات چیت کا نتیجہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں نہیں نکلتا.
तीसरी बार बातचीत का आगाज होता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब दोबारा आते हैं। 12 जून की जब लड़ाई होती है, बातचीत होती है और बातचीत के बाद कहा जाता है कि इस मसले का हल निकाला जाएगा, लेकिन फिर खामोशी होती है। ओमान बीच में है। फिर ओमान में आता है चौथी बार, और ओमान बातचीत करवाता है तकरीबन जनवरी फरवरी 2026 के अंदर, और न्यूक्लियर मामला तय हो जाते हैं जेनेवा के अंदर, और मुआहदा होने वाला होता है। एक बार फिर हमला हो जाता है, और हमला बहुत शदीद होता है। अच्छा, फिर 40 दिनों की आप एयर पावर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप 17 तकरीबन मई को आप ब्लॉकेड का आगाज करते हैं। 17 जून को आपका वो भी फेल हो जाता है, फिर पाकिस्तान दोबारा रेस्क्यू करता है, और फिर मेमोरेंडम ऑफ ये बड़ी बात की आपने, पाकिस्तान रेस्क्यू करता है। पाकिस्तान में तो एक पूरी हिस्ट्री है ना जी। लोग कहते हैं कि सुपर पावर को रेस्क्यू कर रहा है पाकिस्तान, इसको कहते हैं रिवर्स्ड इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, लेविथियन की किताब लिखी, उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि छोटा मुल्क किस तरह से बड़े मुल्क को जो है ना हैंडल करता है। तो वो हमने बारहा किया, सोमालिया से लेकर, उससे पहले चाइना का मामला, सोवियत यूनियन के दौर में जब अफगानिस्तान का मसला हुआ 2 दफा 9/11 के बाद, और फिर ईरान के हवाले से 3 मरतबा हमने उनको रेस्क्यू किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? मिड टर्म इलेक्शन सर पे, इंटरसेप्टर्स नहीं हैं, $40 ट्रिलियन का कर्जा है, अवामी राय आपके खिलाफ है, अमेरिका की पॉलिसी बना रहा है कामयाब बिजनेसमैन प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसके बिजनेसमैन साथी जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बाकी लोग हैं, मार्को रूबियो या आपका स्टेट एजेंट, या वो जो पीट हेक्सेट हैं, ये तो कसमनामा उठा के फिर व्हाइट हाउस में दाखिल हुए हैं कि ईरान के खिलाफ हम जंग करेंगे। अब ट्रंप साहब के पास 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन नंबर 1 कि जंग कंटिन्यू करें लेकिन बड़ी तैयारी के साथ, ठीक है। उस सूरत में मसला ये है कि आपके पास नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कहें कि जी हमने गलती की, गलती तस्लीम करें, लॉसेस को कट ऑफ करें, और जैसे वियतनाम से निकले आप निकल जाएं, लोगों के पास जाएं, यार गलती होगी माफ कर दें, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बातचीत भी करें, ठक ठुक छोटी मोटी वो भी करते रहें, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं है। आखिरी बात कि आपकी इंटेलिजेंस कह रही है कि जितना इंटेलिजेंस नेटवर्क था खित्ते में वो ईरान ने तबाह कर दिया। और इसमें एक बात और, अता शाही साहब, सर जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इतनी जबरदस्त पाबंदियां लगाएंगे माशी, कभी किसी मुल्क पर नहीं लगी हैं, तो चीन कहता है कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो ईरान की 80% एनर्जी खरीदता है, जिसे अमेरिका नहीं रोक सकता, रूस को नहीं रोक सकता, रूस के साथ जुड़े जो ममालिक हैं उनको नहीं रोक सकता, ईरान की जो मज़ाहमती मईशत है उसका रास्ता नहीं रोक सकता, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है डोनाल्ड ट्रंप के पास सिवाय ये कि बातचीत करें वो? जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफर भी करूंगा जी। देखिए, बात यह है कि ट्रंप जो है वो, प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर जो है उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम देखिए जो पाबंदियां हैं वो डेफिनेटली हर्ट करती है, इससे पहले भी हर्ट किया है और आगे भी अगर पाबंदियां होंगी। आप सिर्फ 2 कंट्रीज को ना देखें ना, क्योंकि ईरान का जो पूरा रिलेशनशिप है विद EU है, दूसरे कंट्रीज है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और गल्फ कंट्रीज के साथ भी ईरान का रिलेशनशिप जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं, और ईरान के प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि जी हमारा जो ऑयल रेवेन्यू है वो कम हो गया है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि उनके जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि हमारे 100 से ज्यादा जहाज जो हैं वो या तो डैमेज हुए हैं या नकारा हुए हैं। तो देखें, दोनों तरफ से प्रेशर जारी है, स्टेलमेट है, मैं इसको स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट कहता हूं। इस पे मैं आपसे एग्री करता हूं कि दोनों तरफ से कोई भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग जो है वो जीत सके। हाँ, वो माशी जंग हो, हाँ वो जो है अच्छा, हम आतिश अमेरिका की बात हम इसलिए करते हैं कि अमेरिका एग्रेसर है और उसने कुछ अहदाफ रखे, फिर उसकी एक सुपर पावर की हैसियत थी जो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है, तो हम इसलिए कहते हैं शुरू से की थी जंग, खत्म भी उसने कर दी है, तो इसलिए हम अमेरिका की बात करते हैं। नहीं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए हमें उस सारी चीजों को एनालिसिस जब हम करते हैं तो दोनों तरफ से देखना होगा कि अमेरिका का क्या लॉस हो रहा है और ईरान का क्या लॉस हो रहा है। देखिए, अब देखिए ईरान के लिए इसमें सबसे बड़ी गुंजाइश जो 14 पॉइंट जो है इस्लामाबाद अकॉर्ड है, वो ईरान की, मैं उसको स्ट्रेटेजिक विन समझता हूँ। वो अगर हो जाते हैं, पाबंदियां उठ जाती हैं, ईरान की इशू क्या है कि जी आप पाबंदियां हटाएं,
آپ جو ہے دھمکیاں دینا بند کریں. ٹھیک, تو آپ کے خیال میں سر, آپ کے خیال میں یہ 14 پوائنٹ جو ہیں یہ موجود رہیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو اس کو تسلیم بھی کر لیں گے جو تسلیم کرنے کے بعد مکر گئے تھے, اور اس پر پھر گارنٹی کیا چاہیے, کیونکہ بار بار تو وہ حملہ کر دیتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو گارنٹیوں کی, ابھی تو بات ہی گارنٹیوں سے شروع ہوگی نا. دیکھیں ابھی جو ہے وہ, ابھی آپ نے جو ہے ایرانی اسپیکر قالیباف صاحب کا بیان دیکھو کہ ہم ایم او یو پہ جو ہے عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر امریکہ بھی تو اس پہ تیار ہو نا. اور آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کی جو محسن رضائی صاحب سے میٹنگ تھی وہ سب سے امپورٹنٹ تھی. دیکھیں اب جو ہے یہ جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں ان تک یہ میسج پہنچا ہوگا. اب دیکھیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب کوئی بہتری کی طرف ہی جائیں گے, کیونکہ جو کچھ دونوں نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جنگ بھی کر لی, معاشی پابندیاں بھی لگا لی. ان کو امریکہ کو پتہ ہے معاشی پابندیاں ٹھیک ہے ہرٹ کریں گی ایران کو, بٹ دے ول ناٹ بی سو مطلب اسٹرانگ کہ جی وہ ایران جو ہے گھٹنوں پر آ جائے گا, جی جھک جائے, وہ جھکے گا. تو یہ ایک سٹیلمیٹ رہے گا. تو ایک بریک لینا ہے عطا شاہی صاحب, ایک بریک یہاں پر لینا ہے. اور بالکل درست کہا عطا شاہی صاحب نے کہ کچھ بھی کر لیں آپ ایران کو گھٹنوں پر نہیں لا پا رہے ہیں اور نہیں لا پائیں گے, تو اس کا حل یہی ہے کو ایگزسٹنس کی پالیسی اختیار کیجئے, اسی میں بھلائی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ اب جو مذاکرات ہوں گے یا اب جو بات چیت ہوگی تو اس میں وہ کس بنیاد پر ہوگی کہ مضبوط ہو, مستحکم ہو, مگر ہم جاننے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب کیا بنیاد ہوگی کہ اب امن ہو تو مستحکم ہو؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی گارنٹی وارنٹی دے سکے جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ آفس کے اندر ہے. کئی بار ہو چکا ہے, ایک ریکرنٹ پیٹرن ہے, اور ایرانیوں کی سمجھ یہ کہ جب تک یہ آفس میں ہیں جب تک یہ جنگ رہے گی, پریشر رہے گا, اور یہ اب تک جو پاز ہے یہ صرف مڈ ٹرم الیکشنز تک ہے. خود امریکن اینالسٹ بھی اس کی بات کریں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں امریکن یہ جو اکنامک پریشر ہے, آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ, چائنا, رشیا, ٹرکی نے اس کو انکار کر دیا, مڈل ایسٹرن الگ ڈیل کریں. 14 پوائنٹس کے اندر صرف ایران کی وکٹری نہیں تھی, امریکہ کی بھی تھی. آرٹیکل 8 جو امریکہ کا کلیم ہے کہ ایران نیوکلیر بام نہیں بنائے گا, نہ کسی سے لے گا, وہ ایک وکٹری پوائنٹ تھا امریکہ کا. تیسرا یہ کہ دیکھیں کو ایگزسٹنس کی اب ضرورت یہاں پہ نہیں ہے, نہ یہ ہوگا اس خطے میں. جو 7000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے وہ ایران کے ساتھ اب کو ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اسٹرکچر تبدیل ہو گیا ہے, مکہ ایگریمنٹ آ گیا ہے, بہت امپورٹنٹ بات کیا تھا شاہد صاحب. کو ایگزسٹنس نہیں تو پھر امریکی پیٹرو ڈالر اور پھر امریکی اکانومی, یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. سر آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ہم کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ کچھ اینگل سے سوچ رہے ہیں. دیکھیں امریکہ جو برطانیہ نہیں ہے, اب برطانیہ کا بھی ڈاؤن فال ہوا تھا, اور یہ جو بھی بڑی آپ سمجھ لیں سپر پاورز ہوتی ہیں یہ ایک دفعہ آتی ہیں, آپ نے ابن خلدون پڑھا ہوگا کہ وہ آتی ہیں اور پھر ایسا ایسا وہ ان کا ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے. امریکہ جو ہے وہ اٹ سیلف از اے بگ کنٹری, بڑا انوویٹو کنٹری ہے, اور آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی جیسے ابھی ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے کہ جی ان کا 40 ٹریلین کا, یس 40 ٹریلین کا ہے, تو کس میں ہے ان کا جو ڈیٹ؟ ڈالرز پہ ہے نا, وہ ڈالر ہی آپ نے خرید لیا. ڈالر کہاں سے, ڈالر تم نے خود پرنٹ کرنے ہیں. ان کا مسئلہ جو ہے وہ انٹرسٹ پرنٹ تو اس وقت کریں گے نا جب مڈل ایسٹ کا آئل ان کے پاس ہوگا, کھلا ہوا راستہ ان کے پاس ہوگا. آئل جو ان کا امریکہ کا اپنا آئل جو ہے وہ ان کے پاس ہے, عراق کا آئل ہے, وینزویلا کا آئل ہے. یہ ابھی دیکھیں ہم بہت زیادہ ہے وہ امریکہ کو جو ہمیں نیچا نہیں دکھانا چاہیے. وہ آپ کو جو ہے ہم دکھا نہیں رہے جو ریئلٹیز ہے وہ سامنے ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو ہے. واٹ ایور آئی ایم مطلب فیلنگ جو میں دیکھ رہا ہوں, دوسرے بھی تو مطلب جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں وہ اسی طرح دیکھ رہے ہوئے جیسے کہ امریکہ جو ہے بالکل اب ختم ہو گیا. اور یس امریکن پاور میں جو کمی آئی ہے, امریکن اکانومی میں پرابلمز ہیں, یہ بھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کون ہے. شاہ صاحب یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھیں اب امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے اس کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے, رکنے کی بات ہو رہی ہے, اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے یہ بات آبزرو کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی دنیا تبدیل ہوگی. عطا شاہی صاحب سے پھر کسی موقع پر بیٹھ کر اس پر بات کریں گے, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی بدو کریں گے کہ گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ
اس میں اب کیا فرق آ رہا ہے؟ امریکہ پاور کیا ایک محدود ہو رہی ہے یا امریکہ کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے؟ چائنا ابھر رہا ہے تو چائنا کیا امریکہ کو کس حد تک متاثر کرے گا؟ بہت سارے سوالات ہیں. وقت کی محدود ہونے کی وجہ سے میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ جناب عطا شاہد صاحب، جناب ڈاکٹر منور حسین صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.